बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात गए मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर डील से साफ इनकार कर दिया है और मामलात अब ट्रैक 2 मुज़ाकरात की जानिब बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है कि ट्रैक 2 मुज़ाकरात ही मामलात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बज़ाहिर मीडिया पर आने वाली खबरों के बायस इन मुज़ाकरात में रुकावटें पैदा हो रही हैं। इसका क्या मतलब है, इसकी तफसीलात भी आपको देंगे और इसके साथ साथ रात गए आने वाली ये इत्तलात के इमरान खान की मुमकिना पेशी जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही थी, वो क्यों नहीं हो पा रही, इसके पीछे क्या इन्हीं मुज़ाकरात का या डील की खबरों का हाथ है या फिर वाकया ही कोई सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो जनाब, आज खबरें ये आई थी क्योंकि ऐलान हो चुका था, बल्कि वो कहा जाना चाहिए कि काज लिस्ट जारी हो चुकी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस में इमरान खान की पेशी है साइफर के मामले की, और जो ज़मानत का केस उनका लगा था जो कि मुसलसल डिले हो रहा था, लेकिन आज फिर इस किस्म की इतलात रात गए आना शुरू हुई और इन इतलात के पीछे भी वही इनकार था इमरान खान का डील से इस्टेब्लिशमेंट की शराइत के ऊपर। इन शराइत की जानिब भी बढ़ते हैं। पहले आपको इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जो अदालती मामलात है, उस जानिब उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं, लेकर चलते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें सारी कनेक्ट कर रही हैं। तो जनाब, नून लीग के अंदर इस वक्त हैं शदीद तरीन इख्तलाफात। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से खबरें आई, 21 अक्टूबर को तैयारियां करने को कहा गया तो पता चला कि 10 लाख लोग तो बहुत दूर की बात है, 10,000 लोग भी इकट्ठे नहीं किए जा सकते, और फिर तरह तरह के बहाने बनाए गए और कहा गया कि जनाब रोड नहीं बंद करना चाहते, इसलिए इस्तकबाल के लिए नहीं बुला रहे एयरपोर्ट पर, और कहा जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान डायरेक्ट नवाज शरीफ पहुंचेंगे और फिर रात के अंधेरे में मोमबत्तियां जलाकर, मोबाइल की लाइटें जलाकर और बड़ी तादाद में लोग दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये तो उस वक्त होगा कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, क्योंकि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भागम भाग पहुंचे, क्योंकि इतलात थी इस्लामाबाद के अंदर कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से डील मांग रही है। और इस हवाले से जब ये खबरें आना शुरू हुई कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद नवाज शरीफ और शरीफ माफिया की सफ़ों के अंदर बेचैनी पैदा हुई। उन्होंने वो अपना एक एजेंडा पुराना वाला झाड़ फूंच कर निकाला और नाम नहाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा और पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने बेचने की कोशिश कर दी, लेकिन वो उनका एजेंडा नहीं बिक सका। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब जो पीपल्स पार्टी की सफ़े हैं, वहाँ पर मुसलसल ये कहा जा रहा था कि जनाब ये तासुर दिया जा रहा था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो चुकी है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन फिर जब इत्तलात आना शुरू हुई कि जनाब कराची और सिंध के हवाले से तो वहाँ पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ताजरों के साथ जो मुलाकातें हुई, उसमें पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है उसके खिलाफ तो ताजरों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए और ये कहा जाने लगा कि अब वहाँ पर जनाब एक ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया जा रहा है। तो फिर पीपल्स पार्टी ने भी बज़ाहिर अपना वो जो पुराना उनका एक नाम नहाद एंटी स्टैब्लिशमेंट एजेंडा है, उसका रुख उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ मोड़ा और उसके बाद उन्होंने अपना एक चूरन बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो लेकर जाना है। अब ये था वो सारा मामूल जो है वो माहौल, और इसी दौरान तब्दीली हुई पाकिस्तान के अदालती अहम तरीन अदालती फोरम पर। नए चीफ जस्टिस साहब आए, जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब, और उनके हवाले से पाकिस्तानी मीडिया ने यह तासुर बनाना शुरू कर दिया कि जनाब अब पाकिस्तान के अंदर कोई अदालती लिहाज से किसी तारीख साज दौर का जो आगाज़ है वो होने जा रहा है। कुछ इस किस्म के परसेप्शन, इस किस्म की इंप्रेशंस भी दिए गए फुल कोर्ट मीटिंग करके। लेकिन हैरान कुन तौर पर वहाँ पर जब उनके ब्रादर जजेस की जानिब से कुछ मामलात के ऊपर इख्तलाफ सामने आया, तो फिर नून लीगी सोशल मीडिया सेल ने उन मखसूस जजों को ग्रिल करना शुरू कर दिया, ग्राइंड करना शुरू कर दिया, और उनके खिलाफ एक नाम नहाद झूठा गलीज प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि इससे पहले भी नवाज लीग का, मरियम नवाज का, नून लीग के सोशल मीडिया सेल का वतीरा है। अब ये वो सारा माहौल था कि जिस माहौल में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश कर रही थी, और इस तासर को भी प्रमोट किया जाना था आगे चल कर के जनाब काजी फ़ैज़ ईसा साहब के आने के बाद। देखिए, पाकिस्तान में आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो गया, और फिर इसको यूज़ करना था
نون لیگ نے بھی کہ دیکھیے عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور نواز شریف دیکھیں کتنے بڑے انقلابی ہیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ تھا وہ سارا ماحول، سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ جس ماحول کے اندر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی شرائط کے اوپر ڈیل کرنے سے انکار کیا، اور جو دو شرائط عمران خان کی جانب سے سامنے آئیں وہ نہایت اہم ترین، بڑی ہی واضح، ٹو دی پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ، پاکستان کے عوام آئین، قانون اور جمہوریت کے حق میں، آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن ان عمران خان کے اس انکار اور ان شرائط جو کہ وہ پہلے ہی رکھ رہے تھے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں فاروق حبیب کا، بظاہر میڈیا کے اوپر آئی واش ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے اندر کی خبریں بھی لاتے ہیں اور صحیح تصویر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب فاروق حبیب صاحب نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو سینئر سول جج نے 25 ستمبر کو اپنی عدالت میں طلب کر رکھا ہے، تو آج سپرنٹنڈنٹ اٹک جیل نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر پیشی سے استثناء یعنی انکار کر دیا۔ 14 مارچ کو عدالتی ناقابل ضمانت وارنٹس کے نام پر عمران خان کے گھر 24 گھنٹے تک ساری قوت کے ساتھ اسلام آباد اور پنجاب پولیس حملہ آور ہو گئی تھی، اور اس وقت بھی سیکیورٹی خدشات تھے۔ یہ بڑا ہی ریلیونٹ، ٹو دی پوائنٹ اور بڑا میننگ رکھتا ہوا ٹویٹ ہے۔ اچھا، پھر یہ خبریں ہیں جناب کہ اٹک جیل انتظامیہ نے عمران خان کو آج عدالت پیش کرنے سے معذرت کر لی ہے، اور عمران خان کا ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے۔ بتایا گیا کہ جناب عمران خان کا ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے سائفر کے معاملے کے اوپر، لہٰذا ان کا جیل سے دوسری جگہ منتقل کرنا سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے، اور 25 ستمبر کو چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی عدالت پیش کرنے سے چھوٹ دی جائے۔ جیل حکام کا خط جو ہے وہ جناب سامنے آیا سینئر سول جج کی عدالت۔ اچھا، اب یہاں پر یہ طلبی تھی، دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کا معاملہ بھی تھا، اس کے متعلق بھی کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ سوموار کو اس کیس کی یعنی آج کے دن اس معاملے کی بھی سماعت ہوگی، اور یہ ماحول اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ دیکھیں جناب، آپ کے لیے ہم آسانیاں کریٹ کر دیں گے۔ اس سے پہلے وہ لاہور سے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے ہم نے اسی پلیٹ فارم پر رکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بظاہر کچھ ریلیف دیا گیا، ضمانتیں بھی ہوئیں، کچھ کو جوڈیشل جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جیل بھی بھجوا دیا گیا، اور پھر عمران خان کے حوالے سے آیا کہ جناب سائفر کا مقدمہ بھی لگ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، کاز لسٹ بھی جاری ہوگی، یہ معاملہ بھی آ گیا سینئر سول جج کا۔ یعنی یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب دیکھیے ہم تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ سارا ماحول تھا کہ جس ماحول کے اندر عمران خان سے جو اہم ترین ملاقاتیں، بلکہ آج کی خبریں تو یہ تھی کہ باقاعدہ طور پر تیاریاں اس حوالے سے شروع کر دی گئی تھیں کہ عمران خان کی جو جیل سے رہائی ہوگی وہ کس طرح سے کیوں کر ممکن ہو سکے گی، کون سا روٹ ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح سے سیکیورٹی رکھی جائے گی، بلکہ پھر پیشی کے حوالے سے خبریں آئیں کہ کیا روٹ ہوگا، کس طرح سے عمران خان کو اٹک جیل سے لایا جائے گا اور یہاں پر پہنچایا جائے گا۔ پھر ایک پھر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی جانب سے اٹک جیل کی انتظامیہ کو ایک خط بھی جو ہے وہ منظر عام پر آیا، بلکہ اس سے پہلے ایک یہ بھی ماحول بنایا گیا یہ تاثر کرنے کے لیے یہ پیش کہ عمران خان کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جھوٹا جعلی قسم کا معافی نامہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عمران خان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کریں اور آپ 9 مئی کے واقعات پر عوام سے معافی مانگیں، اور یہ سارا کچھ آپ قوم سے خطاب کے دوران کریں۔ اگر اس پر آپ آتے ہیں تو پھر آپ کی جو رہائی ہے اور پھر جو معاملات ہیں وہ آسانیوں کی طرف جا سکتے ہیں، جس پر عمران خان نے مسکراتے ہوئے نمائندے کو یہ کہا تھا کہ اب تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی عادت ہے پریس کانفرنس کرنے کی، ماضی میں ایسا نہیں تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کر چکے ہیں، ایک روایت بن گئی ہے، تو یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ میں بھی پھر یہ مطالبہ کر دوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب آئیں اور قوم سے پریس کانفرنس کریں، قوم سے خطاب کریں اور انہیں کہیں، بتائیں انہیں کہ کس طرح سے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی اور کس طرح سے امریکہ کا دباؤ تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور کس طرح سے امریکیوں کے پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور ان کے اہم ترین رہنماؤں سے رابطے تھے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں اس حوالے سے۔ پھر 9 مئی کے اوپر عمران خان نے کہا دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ میں بارہا یہ بات کر چکا کہ اب تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے،
جو کہ نون لیگ کے فیورٹ ہیں, جو آج کل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی فیورٹ ہیں, تو آپ معاملہ ان کی عدالت میں لے جائیے. فل کورٹ انہوں نے پہلے بھی ایک معاملے کے اوپر بنا لی, اس معاملے کے اوپر بھی فل کورٹ بنا لیں, اور وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور 9 مئی کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس فل کورٹ کے اندر کہ کس طرح سے یہ ہوا, اور سائفر کا جو معاملہ تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ اعتزاز احسن کا بھی یہ موقف ہے کہ آئین اور قانون تمام تر اختیارات وزیراعظم پاکستان کو دیتا ہے کہ اگر ایسا کوئی سائفر یا اس قسم کا کوئی دھمکی امیز پیغام آتا ہے تو پاکستان کے وزیراعظم نے آئین اور قانون کے تحت اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس معاملے کو کیبنٹ کے اندر ڈسکس کرتا ہے, اپنے تک رکھتا ہے, یا پاکستانی عوام تک لے کر جاتا ہے. تو عمران خان نے کسی قسم کا کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہرگز نہیں کیا. آئین اور قانون پاکستان کا ہولی سولی اس بات کا اختیار صرف ان کی ذات کو دیتا ہے. اور یہ کہا جانا اور کسی ادارے کو ریاست بنا کر پیش کر رہے ہیں, ریاست تو سارا پاکستان ہوا نا, اس میں عدلیہ ہے, اس میں پارلیمنٹ ہے, اس میں پاکستانی عوام ہے, پاکستان کے اہم ترین سیکیورٹی ادارے ہیں, پاکستانی افواج ہیں, اور پاکستانی ایجنسیز تمام ملا کر یہ ریاست بنا کرتی ہے پوری دنیا کے اندر. تو اعتزاز احسن نے یہ موقف واضح کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان کو, پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم کو, یہ تمام تر اختیارات تھے کہ وہ سائفر کے معاملے کو پاکستانی عوام کے سامنے لے کر آئیں. تو عمران خان نے یہ کہا جناب ان دونوں معاملات کو, یہی دوش رائے تھی, ان دونوں معاملات کو آپ عدالت میں لے آئیے, منصفانہ الیکشن کروا دیجئے, صاف اور شفاف. ہاں, میں ان الیکشن میں جانے سے پہلے یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں, معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ان تمام تر چیزوں پر جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے. میرے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے, میرے گھر پر ہونے والا وہ جو کچھ وہاں پر باقاعدہ طور پر دہشت گردی مچائی گئی, جس کی طرف فاروق حبیب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں جو کچھ وہاں پر ہوا تھا, بنی وہاں پہ لاہور میں زمان پارک ان کے گھر, بشرا بی بی کی موجودگی کے اندر جس طرح سے وہاں پر حلہ بولا گیا, وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن صاف شفاف منصفانہ الیکشن پاکستانی آئین اور قانون کے تحت 90 دنوں کے اندر آپ کرائیں. اقتدار پاکستان کے منتخب نمائندوں کے حوالے کریں, جو بھی جیتتا ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد پھر معاملات کو لے کر آگے بڑھیں. میں اپنے حوالے سے سب کچھ بھولنے کو, سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہوں, لیکن یہ جو معاملہ ہے 9 مئی کا, اس پر مجھ پر الزامات لگائے گئے, میں ان الزامات کو جو ہے وہ ان کو جھوٹا ثابت کروں گا. ہمارے پاس ثبوت ہیں. اور عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے کب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس بات کا الزام لگایا کہ 9 مئی آپ نے کرایا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حکومت تھی پی ڈی ایم کی, آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. ہم نے نہیں کرایا, کس نے کرایا مجھے نہیں پتا, آپ تحقیقات کروائیں. ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ اس کے اندر کچھ خفیہ ہاتھ ملوث تھے. وہ خفیہ ہاتھ کون تھے, ان کے پیچھے کون تھا؟ میں نے کب کہا اسٹیبلشمنٹ تھی؟ ان کے پیچھے پی ڈی ایم کے جو اس وقت کنٹرول میں سویلین ایجنسیز تھی وہ بھی ہو سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کے لیے. تو آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں, عدالتی کمیشن بنائیں, معاملات کو وہاں لے کر جائیں. دیکھتے ہیں سائفر کے معاملے کو 9 مئی کو قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت میں رکھیں. میں ان پر ٹرسٹ کا اظہار کرتا ہوں, اور وہاں پر موجود 15 ججوں پر میرا ٹرسٹ ہے. جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس حوالے سے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس طرح سے بغیر کوئی کیس بنائے, اس طرح سے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کوئی جرم ثابت ہوئے عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانا, غائب کر دینا, اور درجنوں کیسز بنا دینا, درجنوں دفعہ ان کو نکلنے کے بعد جیل سے دوبارہ اندر ڈال دینا, میرے اوپر 200 کیسز, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میں ایسی کوئی ڈیل نہیں کروں گا ان شرائط کے اوپر کہ میں جناب کوئی ذمہ داری قبول کروں اور میں معافی مانگوں کہ جناب کہ فلاں چیز کا میں ذمہ دار تھا. اس کے ماحول تھا, میں تو جیل کے اندر تھا جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے, اور وہاں اس کے بعد جو کچھ ہوا, میں نے کب کس اپنے کس جو ہے وہ رہنما کو یا کس کارکنان کو یہ کہا کہ وہ توڑ پھوڑ کریں یا تشدد کریں. مظاہرہ پرامن جہاں پر بھی ہوا میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں, اور میں یہ بات کہہ چکا کہ مظاہرہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. جب سپریم کورٹ کے دروازے توڑے پی ڈی ایم نے, پھلانگ کر اندر چلے گئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا آپ نے, اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کورٹ زیادتی کر رہی ہے, تو میں تو یہ کہہ رہا تھا جناب کہ مجھے گرفتار کس نے کیا؟ رینجرز نے گرفتار کیا. تو کن رینجرز کن کے کنٹرول میں؟ اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ بالکل جی ایچ کیو کے بار بھی احتجاج پرامن ہو سکتا ہے اگر وہاں پر سیاسی معاملات ڈسکس ہوں گے یا وہ سیاسی معاملات کے اندر اسٹیبلشمنٹ عمل جو ہے وہ دخل اندازی کرے گی.
تو پرامن جو احتجاج ہے وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ بات کچھ لوگوں کو چبھی ضرور, لیکن عمران خان نے واضح کیا. اب یہ تھا وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر پھر یہ اطلاعات آئیں کہ نہیں جناب آپ عمران خان آج پیش نہیں ہو رہے اور عمران خان کو پیش کرنے کے حوالے سے سیکیورٹی رسک ہیں. تو یہ خبر کے اندر کی خبر ہے. عمران خان کا یہ ڈیل سے واضح اور صاف انکار ہے. یہ دو شرائط ہیں جو عمران خان نے رکھی ہیں. اور اب ٹریک 2 مذاکرات کے حوالے سے محمد علی دورانی جو کہ باقاعدہ طور پر اس وقت کہتے ہیں اپنی قریبی حلقوں کے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ایکٹیو ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نمائندہ اسٹیبلشمنٹ کا, وہ یہ کہتے ہیں جناب ہونا یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب اپنے نمائندے بتائیں اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی ہوں, اور یہ بات عوام کے سامنے نہ آئے. بظاہر عوام کے سامنے یہ چیزیں آتی رہیں جو کچھ چل رہا ہے, لیکن ٹریک 2 مذاکرات علیحدہ سے چلیں اور اس کے نتیجے میں ملک کو آگے بڑھایا جائے. آپ اس کے اوپر کمنٹ بھی کیجئے کہ آپ کسی قسم کے ٹریک 2 مذاکرات کے حق میں ہیں, کیسے ہونے چاہیے ٹریک 2 مذاکرات, کون لوگ ہونے چاہیے اس کے اندر, اور معاملات کو لے کر آگے کیسے بڑھنا چاہیے. آپ کا فیڈ بیک اور آپ کا کمنٹ بڑا ہی ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.